अब कुछ बात करते हैं एक ऐसे मसले की जो हम सब का ही मसला बन चुका है। हम सब कहीं ना कहीं उससे ज़रूर मुतासर होते हैं और वो मसला है डिप्रेशन और एंजाइटी का। ख़ास तौर पर कोरोना वायरस के बाद पैदा होने वाली समाजी, मुआशी और माशरती मसाइल की वजह से डिप्रेशन और एंजाइटी की जो शरह है वो कई गुना बढ़ चुकी है और ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल में ये मसला बड़ी तेज़ी के साथ फैल रहा है। दुनिया भर में डिप्रेशन से बहुत से लोग मुतासर होते हैं, जिसका आगाज़ 24 साल से कम उम्र में ही हो जाता है और ये उम्र तालीम, नौकरी और समाजी रिश्तों के लिए नहायत अहमियत भी रखती है। और आलमी सतह पर तकरीबन 34% यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स डिप्रेशन का शिकार हैं। और अगर पाकिस्तान के हवाले से बात की जाए तो एक ताज़ा तहकीक के मुताबिक मुल्क भर में 18 साल के कम उम्र नौजवानों में 17% को डिप्रेशन है, जबकि 21% से ज़ायद इज़्तिराब का शिकार है। तो ग्रेजुएशन में पढ़ने वाले 42% नौजवानों को डिप्रेशन का भी सामना करना पड़ता है। तो डिप्रेशन की वजूहात क्या है, इनसे कैसे बचाव मुमकिन बनाया जा सकता है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर बिस्मा एजाज हैं, माहिर नफ्सियात हैं। डॉक्टर बिस्मा, आपको खुश आमदीद कहती हूँ। Thank you so much, Moniba. I'm perfectly fine. आप कैसे हो? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर बिस्मा, जिस तरह हम बात करें हैं आज डिप्रेशन और एंजाइटी की, इस पर जितनी बात की जाए ना मेरे ख्याल से वो कम है, क्योंकि बहुत तेज़ी के साथ फैलता जा रहा है और ख़ास तौर पर जिसमें बताई थी नौजवान नस्ल में तेज़ी के साथ फैल रहा है। बहुत उदास हो जाते हैं वो। हमें सबसे पहले बताइए कि क्यों ये डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार वो होना शुरू हो गए इतनी जल्दी। पहली बात तो ये कि ये डिप्रेशन और एंजाइटी जो है ये ऑब्वियसली बड़े अरसे से चलता आ रहा है। हाँ। लेकिन अब हम देखते हैं कि इसके स्टैटिस्टिक्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। Exactly. और बहुत सी वल्नरेबल पॉपुलेशंस हैं जिसमें इसके स्टैटिस्टिक्स की रिमार्केबल इंक्रीज़ है। सबसे ज़्यादा जो बढ़ रहा है जैसे इन स्टूडेंट पॉपुलेशन, उसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं। बिकॉज बच्चे जो हैं आम तौर पे जो एडोलेसेंट एज में एंटर होते हैं या अर्ली एडल्टहुड एज में, जैसे आपने कहा कि 18 साल से ज़्यादा जो बच्चे हैं यूनिवर्सिटी या कॉलेज गोइंग, उनमें डिप्रेशन की रेशो बढ़ती जा रही है। उसकी रीज़न ये है कि वो पहले से कुछ ट्रेट्स कैरी करते हुए आ रहे होते हैं जो कि ट्रीट नहीं की जाती हैं, जिनको डायग्नोज नहीं किया जाता है, जिनको प्रॉपर क्लिनिकल असिस्टेंस नहीं दी जाती है। अच्छा। और जब वो एडल्ट एज में एंटर होते हैं तो वो ऑलरेडी एक काफ़ी खौफनाक शेप इख्तियार कर चुका होता है। और जैसे आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एंटर होते हैं तो ऑब्वियसली स्ट्रेसर्स की नेचर फ़र्क होती जाती है। ठीक है। पढ़ाई का बर्डन बढ़ना शुरू हो जाता है, कंपटीशन का लेवल जो है वो हाई हो जाता है, पीयर प्रेशर जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। तो सोशल फैक्टर्स जो हैं वो भी काफ़ी इन्फ्लुएंस होते हैं। इन सब चीज़ों की वजह से डिप्रेशन जो एक अगर मॉडरेट स्टेज पे था तो वो अलार्मिंग स्टेज की तरफ प्रोग्रेस होना शुरू हो जाता है। तो दैट इज़ द मेजर फैक्टर के एडोलेसेंट से एडल्ट में आते हुए डिप्रेशन की पीक जो है वो हाई क्यों हो जाती है। ये कुछ फैक्टर्स ये भी हैं, और आपको नहीं लगता एक बहुत बड़ा फैक्टर ये है कि आजकल सोशल मीडिया से हम लोग बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होना शुरू हो गए हैं और सोशल मीडिया जो नौजवान नस्ल है अपने आप को कंपैरिजन करना शुरू हो गई वो हर किसी चीज़ को देखकर। बिल्कुल, उसकी वजह से डेफिनेटली उनको एक कॉम्प्लेक्स डेवलप होना शुरू हो जाता है। लेकिन जहाँ तक एक चीज़ का फ़ायदा होता है ना, वहाँ पे उसका नुकसान भी होता है। सोशल मीडिया की अगर हम बात करें तो इसके बहुत सारे फ़वाइद भी हैं, लेकिन डेफिनेटली देयर आर सर्टेन डिस्ट्रक्टिव फीचर्स आल्सो व्हेन पीपल डू फॉलो सोशल मीडिया सो मच। और बच्चे जो हैं चूँकि उनके लिए तो एक सोशल मीडिया ही इस वक्त एक फोरम है जिससे वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और सीख सकते हैं। सो दैट्स वाई it can play a very crucial role in the depression, in the acceleration of depression in youth especially. लेकिन जिस तरह अभी मैं रिपोर्ट्स के वाले से बताई थी कि 42% जो स्टूडेंट्स हैं वो इस वक्त डिप्रेशन का शिकार हैं। तो मुझे बताइए, मतलब हमारे ज़माने में भी पढ़ाई होती थी, हम लोग भी पढ़ते थे, स्कूल जाते थे, ठीक है, लेकिन इस तरह डिप्रेशन का शिकार नहीं होते थे। तो मुझे बताइए कि पढ़ाई अब बहुत ज़्यादा टफ हो गई है, क्या कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है जिसकी वजह से वो इतना डिप्रेशन का शिकार रहना शुरू हो जाता है? और उसके बाद जो एक और मसला है वो नशियात का इस्तेमाल करना शुरू हो जाता है। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम जिस दौर में पढ़ते थे उस दौर में इतना कंपटीशन नहीं होता था, और अगर होता भी था तो दैट वाज अ हेल्दी कंपटीशन। अच्छा। आजकल जो है वो एक कहते हैं ना कि कैट एंड डॉग रेस लगी हुई है कि मैंने आगे जाना है और चाहे मुझे उसके लिए दूसरों का हक दबाना पड़े, उनको कुचल के आगे जाना पड़े। दैट इज़ अ डिस्ट्रक्टिव कंपटीशन। सो दैट्स वाई इस डिस्ट्रक्टिव कंपटीशन की वजह से बच्चों के अंदर एक कंपैरिजन का जब एलिमेंट आ जाता है और वो अपने एम्स अचीव नहीं कर पाते हैं तो उसकी वजह से वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। और कभी कभी इस हद तक वो वायलेंट हो जाते हैं कि दे इवन कमिट सुसाइड और अपनी जान भी ले लेते हैं। अच्छा। इसी तरह आप न्यूज़ में देखते होंगे कि अक्सर जो है
جب رزلٹ اناؤنس ہوتے ہیں اور بچے جو ہے وہ گریڈز اچیو نہیں کر پاتے جو ان سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے, تو دے جسٹ اینڈ اپ ان کمیٹنگ سوئسائڈ. بالکل ایسے. سو دیٹ از اے ویری سیریس پرابلم جس کو نہ صرف ڈائگنوز کرنا ضروری ہے بلکہ اس کے ساتھ اس کا پراپر ٹریٹمنٹ جو ہے دیٹ از آلسو نیسیسری. تو کیا ٹریٹمنٹ میں انیشیل اسٹیجز پہ ہمیں بتائیے کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو سمٹمس سے اسٹارٹ کر لیتے ہیں کہ سمٹمس کیا ہوتے ہیں ڈپریشن کے اور انزائٹی کے, جس سے ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ الارمنگ سچویشن ہے ہمارے لیے. اچھا, ڈپریشن جو ہے نا وہ ایک یونیورسل ٹرم ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ڈپریشن صرف یہ ہے کہ ایک لو موڈ ہے یا لو ایکٹیویٹی ہے. ڈپریشن ڈفرینٹ ٹائپس کا ہوتا ہے. اوکے, ٹھیک ہے. ہمیں صرف یہ ایک مسکنسیپشن ہے کہ کسی کا اگر لو موڈ ہے یا اس کو وہ ایکٹیو نہیں ہے, وہ لوگوں سے آئسولیٹڈ رہنا پسند کرتا ہے, اپنے آپ میں رہتا ہے, تو وہ ڈپریسڈ ہے. اس کی ایک اور فارم بھی ہوتی ہے جس کو بائی پولر کہتے ہیں, بائی پولر ڈپریشن, جس میں ایک ایکسٹریم پہ the person is having low mood, low activity level, and on the other hand in another phase وہ بالکل excited phase پہ ہوتا ہے. وہ کلرفل کلوتھس پہنیں گے, they will go for party, they will hang out with friends, اور وہ لگے گا نہیں کہ آپ کو یہ ڈپریشن بھی ہو سکتا ہے because that is a bipolar thing. اوکے, تو اس کے لیے سمپٹومیٹالوجی جو ہے اس کے تھرو یہ آئیڈینٹیفائی کرنا ضروری ہے کہ which kind of depression the person is having, so that اس کی پراپر ٹریٹمنٹ اور تھراپی جو ہے وہ اس کے حساب سے فارمولیٹ کی جائے. اور کبھی بھی آپ کے آس پاس, آپ کے رشتہ داروں میں, آپ کے فرینڈس میں اگر آپ کو نظر آتا ہے کہ کوئی ایسا انسان ہے جس کا جو ویئرڈ بیہیویئر ہے, جو کہ لگتا ہے کہ ان سمٹمس کی طرف جا رہا ہے, جو ڈپریشن کی کسی بھی کائنڈ کی طرف, تو ڈو ریکمینڈ دیٹ پرسن ٹو ہیونگ ٹریٹمنٹ فرام سم سائیکائٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ, بیکاز آپ کی اس ایک چیز کی وجہ سے وہ اس کی زندگی بہتر ہو سکتی ہے, اس کی زندگی بچ سکتی ہے. تو اس کو کبھی بھی اوور لک نہیں کرنا چاہیے. اس کے لیے ضرور آپ کو بھی اپنے اقدامات جو ہیں وہ ضرور دینے چاہیے. مطلب ہمارے ماں باپ جو والدین ہیں ان کا کتنا اثر ہوتا ہے اس چیز کے اوپر, یا ان کی کتنی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے بچے کو دیکھیں یا ان کو پتہ چلے کہ ڈپریشن کا شکار ہے, اور اس کے بعد ان کی کیا ذمہ داری؟ دیکھیں, اولین جو رسپانسبلٹی ہے, جو پرائم رسپانسبلٹی ہے, تو وہ تو پیرنٹس کی ہی بنتی ہے نا, بیکاز دے آر دا سورس ٹو برنگ دیٹ پرسن ان دا ورلڈ. تو پیرنٹس جو ہیں ان کا بچوں کے ساتھ ریلیشن شپ کیسا ہے, وہ ان کو کتنا ٹائم دیتے ہیں, ان کو کتنا آبزرو کرتے ہیں, ان کے ساتھ کتنے انوالو ہیں, دیٹ از اے کویسچن. اسی کی بیس پہ تو پتہ چلے گا کہ وہ بچے کے بارے میں کتنے کنسرنڈ ہے اور اس کو کتنا مانیٹر کر رہے ہیں. بچوں کو کے بیہیویئر کو پیرنٹس کے بعد جو لوگ مانیٹر کر سکتے ہیں وہ ان کے فرینڈس, اور جب وہ اگر اسکول گوئنگ یا یونیورسٹی گوئنگ ہے تو ان کے ٹیچرز اور پیئرس جو ہیں یہ کر سکتے ہیں. پلس بینگ اے ہیومن یو شوڈ لک اراؤنڈ, اینڈ آپ جب آتے ہیں جاتے ہیں, آپ کو کوئی لگتا ہے کہ بیٹھا ہے بندہ اور بہت گلومی ہے, تو یہ آپ کا بھی فرض ہے, میرا بھی فرض ہے کہ میں جاؤں اور اس کے پوچھوں کہ از دس اینی پرابلم وچ آئی کین ہیلپ یو آؤٹ ان اٹ. تو یہ ضروری نہیں کہ اس سے جڑے ہوئے لوگ جو ہیں وہی اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں, کوئی بھی, ایون اس should be there to help the person. بالکل ایسے ہی ہے. تو سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے ارد گرد نگاہ تو دوڑائے کہ یار کوئی اس چیز کا شکار تو نہیں ہے, ڈپریشن, انزائٹی, اور خاص طور پر کرونا میں بہت زیادہ بچے جو ہے ڈپریشن, انزائٹی کا شکار ہوئے ہیں. اسٹوڈنٹس آن لائن کلاسز کی وجہ سے, یا ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم ایک نئی چیز کو ایکسپلور کرنے جا رہے ہیں اس وجہ. اچھا, میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں تو کرونا جو ہے وہ obviously it's been 2 years کہ ہم اس پینڈیمک سے گزر رہے ہیں. شروع میں ایوری تھنگ واز ویری ڈسٹربنگ, اور ہم پہلے آئسولیٹ ہو گئے, ہم گھروں میں محصور ہو کے رہ گئے, ہماری پڑھائی جو ہے وہ ڈسٹرب ہو گئی, آن لائن کلاسز شروع ہو گئی, ہمیں اڈیپٹ ہونے میں ٹائم لگا. جب ہم اس پہ اڈیپٹ ہو گئے اور سب اسکول کالجز کھلنا شروع ہو گئے, تو بچوں کو پھر پرابلم ہوئی کہ اب ہمیں جانا پڑے گا. تو دیٹ واز اندر فیز آف ڈپریشن کہ ناؤ وی ہیو ٹو گو آؤٹ. تو کہتے ہیں نا کہ انسان کسی بھی حال میں خوش نہیں رہتا. تو پہلے یہ پرابلم تھی کہ گھر بیٹھنا پڑ رہا ہے, اب یہ پرابلم ہے کہ جانا پڑ رہا ہے. تو ڈپریشن کین بی اکرنگ ان اینی فیز, اٹ ڈپینڈس کہ واٹ کائنڈ آف کیریکٹرسٹکس آر دیئر ان دا انوائرمنٹ, بٹ اسٹل جوکس اپارٹ دا تھنگ از کہ اٹس اے ویری سیریس مینٹل النس اینڈ اٹ نیڈس ٹریٹمنٹ. کیا یہ پیدائشی طور پر بھی ہو سکتی ہے ہماری جینیٹکس میں؟ جب بھی کوئی بھی سائیکولوجیکل پرابلم ڈائگنوز کیا جاتا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے یہی چیز ایکسپلور کی جاتی ہے کہ اس کی جینیٹک ٹرانسمیشن کے تھرو اڈیپٹیبلٹی جو ہے پرسنالٹی میں وہ کتنے پرسنٹ ہے. بیکاز اگر پیرنٹس میں یا گرینڈ پیرنٹس میں یا فور فادرز میں, فیملیز میں یہ کسی طرح کی بھی سائیکولوجیکل النس رن کرتی ہے, تو دیر آر ویری مچ چانسز کہ آگے آف اسپرنگس جو ہیں ان کے اندر بھی یہ پرابلم ہو. جیسے کہتے ہیں نا کہ آپ کے دادا دادی میں بلڈ پریشر ہے, ڈائبٹیز ہے, پہلا کویشچن میڈیکل ڈاکٹر یہی پوچھتا ہے جب آپ ٹریٹمنٹ کے لیے جاتے ہیں. اسی طرح سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ کے لیے بھی یہ سوال جاننا, اس کا جواب جاننا بہت ضروری ہے. اور
کس اسٹیج سے ہم لوگوں کو پھر سائیکالوجسٹ کے پاس چلے جانا چاہیے اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم ڈپریشن یا انزائٹی کا شکار ہونے لگ گئے ہیں، یا ہمارے آس پاس کے جو لوگ ہیں انہیں کب یہ سوچنا چاہیے کہ اب اس کو میڈیکل ہیلپ کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، جب بھی کوئی چیز ضرورت سے زیادہ ہو جائے اور آپ کو ایک انسٹنکٹیولی بائی نیچر ایک چیز، ایک کیپیبلٹی اللہ تعالیٰ نے دی ہوتی ہے کہ آپ کو نگیٹیوٹی نظر آنی شروع ہو جاتی ہے، آپ کو کچھ ایسا نظر آتا ہے کہ یہ دس از ناٹ نارمل، اٹ از دا ٹائم وین یو ہیو ٹو رپورٹ اٹ. ٹھیک ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ جیسے کسی کو بخار ہوتا ہے نا، کہتے ہیں یار 2 دن 3 دن دوائی کھا کے دیکھتا ہوں، پیناڈول ٹھیک ہو گیا تو ٹھیک ہے، ادروائز آئی ول گو ٹو دی ڈاکٹر. اسی طرح کسی بھی سائیکولوجیکل النس کا شکار انسان آپ کو نظر آ رہا ہے، اب یہ نہ کہیں کہ چلو لیٹس مانیٹر ہم فار سم ڈیز اور سم ویکس اینڈ دین وی ول ڈیسائڈ کہ اس کو لے کے جائیں یا نہیں. نو، وین ایور یو فیل دیٹ دیر از سم تھنگ رانگ، ڈو رپورٹ. لیکن ڈاکٹر بسمہ بہت سے ایسے بھی فیملیز ہوتی ہیں جو کہتی ہیں کہ چلو ٹھیک ہے 2-3 دن موڈ خراب رہے گا، یا اس کو عادت ہو گئی ہوئی ہے الگ رہنے کی، لوگوں سے دور رہنے کی، یہی تو غلطی ہے. تو شاید اس کو ویسے ہی ہے، اس کا موڈ ہی ہے. یا ایک بہت ہی مطلب میرے لیے تو ایک ہیلیریس آپشن ہوتی ہے یہ کہ کہہ دیجیے اس کی شادی کر دیں گے تو یہ ٹھیک ہو جائے گا. کسی بھی پرابلم کا جو حل ہے وہ شادی سمجھا جاتا ہے کہ شادی ہو جائے گی تو ٹھیک ہے. دس از ٹوٹلی رانگ، دس پرسیپشن از ٹوٹلی رانگ. اگر کسی انسان کو مینٹل پرابلم ہے تو اس کا علاج صرف میڈیکل سائیکولوجیکل اسسٹنس ہے، دیر از نو ادر آپشن. ہاں، آپ اس کی سوشل سراؤنڈنگ میں چینجز لے کے آ سکتے ہیں، دیٹ از آلسو پارٹ آف ہز ٹریٹمنٹ. تو ڈو فالو دا سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ ریجیمین وین ایور اے پرسن از ہیونگ اے سائیکولوجیکل النس. تو سائیکالوجسٹ کے پاس آ گیا وہ بندہ، تو سائیکالوجسٹ کے حوالے سے پھر ہمیں بتائیے کہ کس طرح ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، کتنے سیشنز لینے پڑتے ہیں، کس طرح ان سے کمیونیکیشن کی جاتی ہے، اور پھر کس سٹیج پر جا کے ان کو میڈیکیشن پر ڈالا جاتا ہے. سائیکولوجیکل النس جو ہے اس کے 2 طریقے سے علاج کیا جاتا ہے، ڈپینڈنگ اپون دا سیویرٹی، ہاؤ سیویئر دا پرابلم. اوکے. اگر تو سائیکولوجیکل النس اس حد تک زیادہ ہے کہ اس کی فنکشننگ ٹوٹلی ڈسٹربڈ ہے تو سب سے پہلے سائیکائٹرسٹ کے پاس جایا جاتا ہے تاکہ اس کو میڈیکیشن دی جائے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ وہ میڈیکیشن کے انفلوئنس سے تھوڑا سا اسٹیبل ہو گیا تو کاؤنسلنگ کے لیے سائیکالوجسٹ کے پاس جایا جاتا ہے یا تھیراپی کے لیے سائیکالوجسٹ کے پاس جایا جاتا ہے. ونس اے پیشنٹ اور اے کلائنٹ از ود دا سائیکالوجسٹ تو اس کے ڈفرینٹ سیشنز پلان کیے جاتے ہیں جس میں ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اس کی ہسٹری ٹیکنگ سے، اس کی اسیسمنٹ سے، اینڈ دین وی گو فار تھراپیوٹک ریکمنڈیشنز. اچھا. اس میں اٹ ڈپینڈس کہ وہ پیشنٹ کتنا ولنریبل ہے، کتنا ریسیپٹیو ہے، کتنا آپ کے ساتھ کورسپونڈنگ ہے، کتنا سیشنز میں اپیئر ہوتا ہے، اور کتنا آپ کے ساتھ ریپو بلڈنگ ہوتی ہے، کتنا اچھا ایک کنیکشن بن جاتا ہے. جتنا اچھا ریپو بلڈنگ ہوگی، جتنا اچھا کوآپریشن کا لیول ہوگا، اتنے کم سیشنز میں پیشنٹ جو ہے وہ ریکور کر جاتا ہے. اور اگر جو ہے وہ چانسز اس کے پروگنوسس جو ہے وہ لو لگ رہا ہو آپ کو تو obviously you have to go with more number of sessions. تو یہ کوئی ڈیفینٹ نہیں ہوتا کہ 6 سیشنز کریں گے تو پیشنٹ ٹھیک ہو جائے گا. اٹ ڈپینڈز اپون the person کہ آپ کی بھی کتنی ول ہے، آپ اس میں کتنا انٹرسٹ شو کروا رہے ہو. ایگزیکٹلی، ڈیفینیٹلی آپ اس چیز سے نکلنا چاہتے بھی کہ نہیں چاہتے، یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے. تو مجھے بتائیے کہ آپ جب یہ سائیکیٹرسٹ کے پاس یا سائیکالوجسٹ کے پاس جانا شروع ہوتے ہیں ڈپریشن کے شکار لوگ، تو کیا ان تھراپیز کے بعد اگر وہ بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں کیا دوبارہ وہ ڈپریشن کا شکار ہو سکتے ہیں؟ جی، اس ٹرم کو ہماری جو ووکیبلری میں اس میں ریلیپس کہتے ہیں. ٹھیک ہے. کہ جیسے کوئی بھی پرابلم جو ہے، آپ کو بخار بھی تو کبھی بھی دوبارہ ہو سکتا ہے، کوئی اسٹمک کا انفیکشن بھی دوبارہ ہو سکتا ہے، کوئی اور پرابلم میڈیکل جو النس ہے وہ بھی دوبارہ ہو سکتی ہے. اسی طرح جو سائیکولوجیکل پرابلم ہے اس کا ریلیپس ہو سکتا ہے اگر سیم کائنڈ آف اسٹریسرز دوبارہ اکر کر رہے ہوں، سیم کائنڈ آف کوئی ٹراما اکر کیا ہو، کوئی ایسا ایونٹ ہوا جس نے اس پرابلم کو ٹریگر کیا ہو تو ریلیپس ہو سکتا ہے. تو پھر اس سے کس طرح دوبارہ اسے پھر سیشنز لینا شروع کریں گے؟ اس کو دوبارہ سے اس سارے پروسیس میں سے گزرنا پڑتا ہے. لیکن obviously وہ پہلے چونکہ ایک طرح سے ٹرین ہو چکا ہوتا ہے کاؤنسلنگ کر کے، تھراپی لے کے، تو وہ کچھ حد تک خود بھی اس کے اندر انسائٹ ہوتی ہے کہ میں نے اپنی پرابلم کو کیسے اوور کم کرنا. ٹھیک ہے. اور مجھے بتائیے جب ہم لوگ میڈیکیشنز پہ ڈال دیتے ہیں ڈاکٹرز، اگر آپ لوگ میڈیکیشنز پہ ڈال دیتے ہیں مریض کو، تو کیا پھر اسے ساری عمر میڈیکیشن پہ ہی رہنا پڑتا ہے؟ اس بارے میں دیکھیں ایک بہت ہی ٹرکی قسم کا یہ کوشچن ہے اور اس کا جواب بھی بڑا ٹرکی طرح سے دینا پڑے گا، بیکاز obviously سائیکائٹرسٹ جو ہیں دے آر آلسو ویری ریسپیکٹڈ پیپل آف دا سوسائٹی اینڈ دے نو کہ ان کو دوائی جو ہے وہ کتنے عرصے تک دینی ہے. اس میں سائیکائٹرسٹ کا اتنا قصور نہیں ہوتا، اس میں پیشنٹ کا ہوتا ہے، بیکاز جب اس کو دوائی دی جاتی ہے اور وہ اس کی وجہ سے دیکھتا ہے کہ میں اب ٹھیک ہو رہا ہوں یا بہتر ہو رہا، میرا موڈ اچھا ہے،
تو وہ سیلف ٹریٹمنٹ شروع کر دیتے ہیں. اگر پیشنٹ کو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ نے 3 ہفتے سے زیادہ نہیں لینی میڈیسن, تو وہ اپنے آپ کو بہتر محسوس کرنے کی وجہ سے کہتے ہیں کہ یہی میرا علاج ہے, تو مجھے اس کو تھوڑا سا اور لے لینا چاہیے, اور پھر آبویسلی ڈپینڈنسی ڈیولپ ہو جاتی ہے. جب اس کو چھوڑیں گے تو کافی سیریس افیکٹس ہو سکتے ہیں. تو مجھے بتائیے ڈاکٹر بسمہ کہ اس بندے کے ساتھ ساتھ جو اس کے ساتھ لوگ ہوتے ہیں, ان کے پیرنٹس, اس کے بہن بھائی, اس کے دوست, ان کی کاؤنسلنگ کرنا کتنا زیادہ ضروری ہے؟ جو 7 لوگ جڑے ہوتے ہیں ان کو کیئر گیورس کہتے ہیں. وہ پیرنٹس ہو سکتے ہیں, وہ سبلنگس ہو سکتے ہیں, وہ فرینڈس ہو سکتے ہیں. ان سب کو انوالو کرنا بھی ضروری ہوتا ہے, جس کو آپ فیملی تھیراپی کہتے ہیں, جی, جس میں آپ ان کے ساتھ بھی سیشنز کرتے ہیں اور ان کو بھی سمجھایا جاتا ہے کہ واٹ دس پرابلم از اباؤٹ, کیونکہ ہر انسان کی اویئرنیس نہیں ہوتی. ایگزیکٹلی. اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ کا جو پیشنٹ ہے یا کلائنٹ ہے وہ اس طرح سے بیہیویئر شو کرے تو آپ کو کس طریقے سے اس کو ہینڈل کرنا ہے. آپ کو بہت زیادہ اس کو پیمپرنگ نہیں کرنی ہے. ہم عام طور پہ کہتے ہیں کہ اچھا یہ اداس ہے, اس کو تھوڑا سا ہم پیمپر کر لیتے ہیں, لیکن ایک لمٹ ہوتی ہے ہر ایک بیہیویئر کی. ٹھیک ہے. کیونکہ اس کو اگر آپ ایکسٹرا آرڈنری پیمپر کریں گے تو بھی اس کے لیے پرابلم ہے. تو اس کے لیے فیملی کو کاؤنسل کرنا ضروری ہوتا ہے کہ واٹ کائنڈ آف بیہیویئرز ڈو دے نیڈ ٹو فالو. ٹھیک ہے جی. ڈاکٹر بسمہ اعجاز, ماہر نفسیات, ہمارے ساتھ موجود تھی. ڈاکٹر بسمہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا, یہاں پر آئی ہیں. اور ڈپریشن اور انزائٹی کے حوالے سے جناب ہم بات کر رہے تھے, جس کی شرح بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے, خاص طور پر اسٹوڈنٹس کے حوالے سے ہم نے بات کی ہے. تو آپ لوگ بھی جناب ادھر ادھر دیکھیں کہ آپ کے ارد گرد کوئی ایسے لوگ, آپ کے بہن بھائی, رشتہ دار, دوست احباب جو ڈپریشن کا شکار ہے, انزائٹی کا شکار ہے, کچھ ایسے سمٹمز آپ کو نظر آ رہے ہیں, تو ضرور ان کی ہیلپ کیجیے. ان کی بھی جان بچے گی اور آپ بھی خوش رہیں گے اور مطمئن بھی رہیں گے.